अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहायत अहम पेशी है और वो जो पेशी है वो उनकी दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से है और केस है साइफ़र का। और इमरान खान साहब के हवाले से मैंने पहले आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIA ने इस्दाद दहशतगर्दी विंग के तहत साइफ़र केस जो है वो दर्ज किया है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो वाहिद अदालत बनाई गई है इस्लामाबाद में और उसके जज हैं अबुल हसना जुल्करनैन साहब, वो इस केस को सुन रहे हैं और उसकी तकरीबन 3 पेशियां जो हैं वो अटक जेल में हुई हैं, जबकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो कि इस केस में नामज़द हैं, वो जो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत है उसमें पेश होते रहे हैं। और चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जो जज हैं अबुल हसना जुल्करनैन साहब, उन्होंने पहले ही FIA को ये हुक्म दे रखा है कि वो जल्द अज जल्द चालान जो है वो मेरी अदालत में पेश कर दें, और जब चालान अदालत में FIA की तरफ से पेश कर दिया जाएगा तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल जो है साइफ़र केस में शुरू हो जाएगा। और पहले भी अबुल हसना जुल्करनैन साहब ने FIA को ये कहा था कि वो जल्द अज जल्द चालान जमा करवाएं, और जो FIA है उसने कुछ वक्त मांगा था। तो अब 1 से 2 दिनों में जो FIA है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में चालान जमा करवा देगी। और फिर जो दरख्वास्त ज़मानत है जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है उसका क्या फ़ैसला आ सकता है, और जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो इस हवाले से क्या हुक्म दे सकते हैं। मेरी ये राय है कि जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, वो या तो इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लेंगे, कोई उसका वक्त नहीं होगा, और या फिर ये होगा कि वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर देंगे। और मुस्तरद करने की वजह ये है कि चूँकि FIA अब इमरान खान साहब के हवाले से जो चालान है वो जमा करवाने वाली है और फिर उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो फिर इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हो सकेगी। और जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो भी अगर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करते हैं तो वो ये अपने फ़ैसले में लिखेंगे कि चूँकि इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में, तो फिर इस वजह से इमरान खान साहब की अब ज़मानत नहीं हो सकती। और मैंने बहुत से अपने व्लॉग्स में आपको ये बताया था कि जब किसी मुल्ज़िम का चालान जमा हो जाता है और ट्रायल शुरू हो जाता है तो फिर कोई बड़ी अदालत जो है वो मुल्ज़िम की ज़मानत नहीं करती। और दूसरा अहम मामला वो ये है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं एक इस्लामाबाद की अदालत के, और उन्होंने इमरान खान साहब को आज ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। और मामला जो है वो निकाह का है जो इद्दत के दौरान इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान हुआ। और कुदरतुल्लाह जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनका ये कहना था कि फ़िलहाल जो बुशरा बीबी हैं वो अबूरी ज़मानत पर हैं इस केस में, लेकिन जब फ़र्द जुर्म आयद करने का मौका आएगा तो फिर बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना होगा, क्योंकि बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब के साथ इस केस में नामज़द हैं। और कुदरतुल्लाह साहब ने जो हुक्म दिया था इमरान खान साहब को आज अपनी अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का, और उन्होंने जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं अटक उनको ये हुक्म दिया था कि वो जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से है मामला उसको यकीनी बनाएं और उनको मेरी अदालत में पेश करें। और जो फिर कुदरतुल्लाह साहब हैं उनकी अदालत का जो अमला है उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट अटक को ये लिखा था कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसको पाबंद करें कि वो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी में कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में पेश करें। तो इस हवाले से कहा जाता है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है और जो अदालती इंतज़ामिया है वो इंतज़ाम कर रही थी इमरान खान साहब के हवाले से कि वो अदालत में पेश हों आज, लेकिन जो अटक जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने जवाबी ख़त जो है अब जो कुदरतुल्लाह साहब हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट जो इस केस को सुन रहे हैं उनको ख़त लिख दिया है और कहा है कि इमरान खान साहब का चूँकि जो ट्रायल है
وہ سائفر کیس کے حوالے سے چل رہا ہے، اور جو کیس ہے وہ FIA کی جو انسداد دہشت گردی ونگ ہے اس نے درج کیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو سیکیورٹی کے میں جو عدالت ہے آپ کی اس میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں آپ کی عدالت میں جو پیش کیا جانا ہے وہ ایک انتہائی سیکیورٹی رسک ہے جو ہم رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ سائفر کا بھی ابھی معاملہ چل رہا ہے، اور FIA نے پہلے ہی عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے اس کی منسوخی کی درخواست دی تھی، جسے منظور کر لیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب پہلے سے ہی اریسٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو آپ کی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو اٹک جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے ایک اشارہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں قدرت اللہ صاحب ان کو ضرور دیا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی کیس سننا ہے تو بسم اللہ آپ اٹک جیل آ جائیں اور وہاں پر ٹرائل کر لیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو قدرت اللہ صاحب ہیں وہ اس جوابی خط پر جو اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے اس حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ جس نے بندیال صاحب کو کافی امبیرس کر دیا ہے، اور وہ معاملہ ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا، اور وہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے بعد وہ موسٹ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور انہوں نے ایک بھانڈا پھوڑا ہے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے، اور معاملہ ہے کہ جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک آمنہ ملک صاحبہ ہیں، انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک پرائیویٹ درخواست دی تھی، ایک کمپلین کی تھی کہ کوئی FBR کا معاملہ تھا جو پہلے ہی حل ہو چکا ہے، اس حوالے سے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو وہ کمپلین جو ہے وہ ابھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں تھی، تو اس حوالے سے چونکہ جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ نکلا نہیں تھا، کوئی ان کے خلاف کوئی بات نہیں نکلی تھی، لیکن خام خواہ ایک جو ریفرنس ہے وہ دائر کیا گیا، اور وہ صرف اس وجہ سے دائر کیا گیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جو آمنہ ملک صاحبہ ہیں اور یہ جو گروپ ہے یہ بندیال صاحب کا گروپ ہے، لاہوری گروپ ہے، اس میں یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ پھر درخواست جو ہے یہ دائر کی گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور اس کے علاوہ جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے 5 ستمبر کو جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں ان کو فون کیا کہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلین درج ہوئی ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے۔ تو سردار طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک جوابی خط بھی 5 ستمبر کے بعد لکھا، اور فون پر انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب نے بندیال صاحب کو یہی کہا کہ جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے گا، تو مجھے سپریم جوڈیشل کونسل پر پورا اعتماد و یقین ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو پھر اس پہ بندیال صاحب کا جو فون کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کی یہ کمپلین ختم کر دیتا ہوں، آپ جو ہیں وہ جو جسٹس بظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کے خلاف جو کمپلین ہے جو آپ کے پاس ہے، جس پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جس پہ آپ نے اپنی رائے دینی ہے، اس کو ختم کر دیں۔ تو اس پہ جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں وہ برہم ہوئے، اور پھر انہوں نے فون جو ہے بند کر دیا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ 5 ستمبر کو یہ فون آیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک خط لکھا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام جو ممبران تھے اس وقت ان کو لکھا، اور اس میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو خط لکھا۔ اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو وہ کاپی بھیجی، اور اس کے علاوہ جو احمد شیخ صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کو بھیجی، اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب ان کو بھیجی۔ تو پھر اس کے بعد اس میں بھی خط میں بھی انہوں نے یہی باتیں لکھی کہ چونکہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے، تو مجھے سپریم جوڈیشل کونسل پر پورا اعتماد ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ تو پھر بندیال صاحب کو اس حوالے سے خاصی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو بندیال صاحب تو ایک رشوت کی طرح ہی چاہ رہے تھے کہ اس ہاتھ لے تو اس ہاتھ دے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور
بندیاز صاحب کو واپس جو ہے ان کو شرمندگی ہی اٹھانی پڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صنم جاوید کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہا جا سکتا ہے ان کو، ان کی کارکن کہا جا سکتا ہے، ان کی جو ضمانت ہوئی ازداد دہشت گردی عدالت سے، جو لاہور کی عدالت ہے، اس حوالے سے خاصا واویلا ہوا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ضمانت ہوئی، اور ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو گئی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ایف آئی آرز کٹی ہیں، ان میں جب نئی دفعات شامل ہوں گی تو پھر ہر دفعات کے بدلے میں درخواست ضمانت جو ہے وہ ازداد دہشت گردی عدالت میں ملزم کی طرف سے جمع کروانی پڑے گی۔ اور حال ہی میں جو نئی دفعات 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کے خلاف درج ہوئی ہیں، جن میں بغاوت کی بھی جو دفعات ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، تو اس جو دفعہ شامل کی گئی بغاوت کی، اس پر درخواست ضمانت جو ہے وہ صنم جاوید اور دیگر 10-11 خواتین ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے درج کروائی تھی اپنی جو درخواست تھی۔ اور پھر ازداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے، اس کے جو جج ہیں، انہوں نے پھر ان کی جو ضمانت ہے وہ کر دی اس دفعات کے تحت، جو اس دفعات کے خلاف انہوں نے جو ضمانت کی درخواست دی تھی وہ منظور ہوئی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ایف آئی آر ہے اس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے جیل سے وہ رہا نہیں ہو رہی، جیل میں وہ رہیں گی۔ صرف ایک دفعہ کے حوالے سے ان کی ضمانت منظور ہوئی، لیکن وہ دفعہ کے تحت جو کیس ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور اس کے بدلے میں ایک جعلی خط جو ہے وہ سامنے آ گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، جس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے معافی بھی مانگی، تو وہ ایک جعلی خط ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور اس خط کو جوڑا گیا صنم جاوید اور دیگر جو خواتین ہیں 10 کے 11 ان کی ضمانت کے حوالے سے، تو وہ ایک تو یہ بات ہے کہ خط ہی جعلی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صنم جاوید کا معاملہ ہے یا دیگر خواتین کا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے کہ وہ کیوں ضمانت ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو عمران خان صاحب سے منسوب خط ہے وہ جعلی ہے۔ اور میں نے کل ہی آپ کو ٹویٹ کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو خط ہے، معافی نامہ ہے، وہ جعلی ہے۔ اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ان سے خط کی بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا ہے، اور وہ بہت حیران ہوئے کہ ان کے حوالے سے معافی نامہ کوئی لکھا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صرف جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی سازشی تھیوریز ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، جے یو آئی ایف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اگر وہ بہتر سمجھے تو وہ سردیاں گزر جائیں تو اس کے بعد وہ الیکشن کروا لے۔ تو عبدالغفور حیدری صاحب ہوں یا جے یو آئی ایف ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ تو یہ چاہیں گے کہ الیکشن لیٹ ہو جائیں، کیونکہ ان کی 5 انگلیاں جو ہیں وہ کے پی کے میں گھی میں ہیں، مزے میں ہیں، اور تقریباً ساری جو حکومت ہے کے پی کے کی ان کے گھر ہی چلا رہا ہے جو جے یو آئی ایف کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ان کے جو برادر نسبتی ہیں غلام احمد صاحب جو گورنر کے پی کے ہیں، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ویسے دیکھا جائے تو جو آئندہ الیکشن ہوں گے ان میں بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے پی کے میں حکومت ملے گی، اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہوگی، اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب شامل ہوں گے۔ آخر ایسے تو نہیں وہ خام خواہ زور لگا رہے، آخر انہوں نے جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی ہے کچھ نہ کچھ تو ان کو ملے گا ہی نا، کوئی نہ کوئی یقین دہانی تو ان کو کروائی ہی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ چاہے اس الیکشن کی حمایت کریں چاہے نہ کریں، سب سے زیادہ فائدے میں وہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ملک احمد خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ لندن میں اس ٹائم ہیں، اور اتفاقیہ طور پر کہہ سکتے ہیں
وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی اتفاقیہ طور پر انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں وہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں جہاں پہ ملک محمد خان صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات چیت ان کی ہوئی ہو اور یقینی طور پر کوئی ہوئی ہوگی. ایسا ویسے اتفاق ہونا جو ہے نا وہ مشکل ہی ہوتا ہے. تو باقی عوام کو دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ ملاقاتیں تو آپس میں ہو ہی رہی ہیں. اور پہلے جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے یو این میں خطاب کیا, اس کے بعد وہ واپس آئے اور پھر انہوں نے لندن میں قیام کیا, اور مسلم لیگ نون کی تمام جو قیادت ہے وہ پہلے ہی لندن میں ہے اور جو سلام مشورے ہیں وہ جاری ہیں. لیکن ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر, اور جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے وہ اس حوالے سے غلط انفارمیشن جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو روکا ہے اس بات سے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب جو کہ آرمی چیف تھے سابق اور فیض حمید صاحب کے خلاف بیان بازی نہ کریں اور بالکل یہ نہ کہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے جو مجرم ہیں وہ فیض حمید صاحب ہیں جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور جو آرمی چیف ہیں سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. تو جب تک ان لوگوں کا, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب اور جو سابق چیف جسٹس ہے آصف کھوسہ صاحب, ان کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ان سب کا جب تک احتساب نہیں ہوتا ملک سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا. تو جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے اور جو ان کے صحافی ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اس لیے شہباز شریف صاحب لندن گئے ان کو روکنے کے لیے. میرے بھائی, جب شہباز شریف صاحب اچانک لندن گئے ہیں اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو ہی پاکستان واپس آئیں گے, تو ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کر میڈیا کے سامنے دوبارہ وہی بات دہرائی ہے کہ جب تک سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ڈی جی آئی ایس آئی جو سابق تھے فیض حمید صاحب ان کا, اور سابق جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب اور سابق چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب کا, اور سابق جو جسٹس ہیں عظمت سعید شیخ صاحب, ان کا احتساب نہیں ہو جاتا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے تو دوبارہ بھی بیان دہرایا ہے, وہ کون سا ہٹے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے, فرض کریں آپ کے مطابق, میرا تو یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے کرتا دھرتے ہیں وہ شاید اس وقت صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جب اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام دیا. اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا, اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈائریکشن ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے دے دی ہے کہ ان تمام شخصیات کا احتساب ہونا چاہیے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھے گا کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہوگا, اور ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے اس ٹائم کے ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تو ان کا نہیں ہے, ختم ہو گیا وہ بیانیہ, کیونکہ اب ان کے جو معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن ایک بڑی اہم بات جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور میں نے بارہا اپنے ولاگز میں یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ تاریخ ہے, اور عمران خان صاحب کو سیاست سے بے دخل کر دیا گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب اب دوبارہ سے سیاست میں آئیں. باقی حکمرانی تو بہت دور رہ گئی, اور جو 9 مئی کے واقعات عمران خان صاحب نے کیے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی. اور اس حوالے سے میں نے جو باتیں کی اس حوالے سے جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, انہوں نے جو امریکن خبر رساں ایجنسی ہے اس کو ایک انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے یہ اس بات کی تائید کی ہے میری کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اور ان کے جو قریبی رہنما ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, ان کے بغیر بھی عام انتخابات صاف و شفاف ہو سکتے ہیں. ایک کلیئر میسج دیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی اور تمام عوام کو بھی کہ عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن ہوگا. اور وہ افراد جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں, ہزاروں افراد ہیں, وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیں تو ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ
عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اب اس حوالے سے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی پارٹی کے وہ افراد جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں وہ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ عام انتخابات میں جب الیکشن میں حصہ لیں گے تو کیا ان کے پیپر جو ہیں الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ بیشتر جو شخصیات ہیں جب وہ پیپر الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گی تو وہ ریجیکشن کی طرف جائیں گی ان کی جو اپلیکیشنز ہیں، اور اگر کوئی بچا کے اپلیکیشنز ان کی ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہیں تو الیکشن میں جو عوام ہے وہ ان کو زیادہ ووٹ نہیں دے گی۔ بس اب آپ زیادہ میں کیا کہوں، جو دوسرے مخالف امیدوار ہوں گے، نون لیگ کے ہوں گے، ان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کا فی الحال جو مستقبل ہے وہ خاصا تاریک ہے، اور نون لیگ کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ بھی اس میں یہ مائنس عمران خان صاحب بھی شامل ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایسے گھما پھرا کے بات کرنے کی مجھے بھی عادت نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں تو کلیئر یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب فی الحال عام انتخابات میں مجھے نظر نہیں آتے، یا ان کی پارٹی کوئی لیڈ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ لیڈ جو ہے وہ نون لیگ بطور پارٹی ہی کرے گی، اور جو پروگرام ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی ہے کہ وہی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر بنے۔ باقی اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ وہ کس کو اس عہدے پر لاتا ہے، تو فی الحال پلان یہی ہے۔ اور آئندہ جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی توجہ کا مرکز ہوگا، اور 3 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی دوبارہ سماعت ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، اور وہی جو میڈیا پر دکھایا جائے گا لائیو یہ تمام جو پروسیڈنگ ہوگی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ منظور ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں کہ اسے منظور کیا جائے تو وہ منظور ہو جائیں گی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے کچھ جو معاملات ہیں وہ تو چل ہی پڑے ہیں۔ جو بینچز بنانے کا معاملہ ہے اس پر سے تو سٹے پہلے ہی ہٹ چکا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب جو بینچز ہیں وہ تشکیل دے رہے ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس میں حامی بھریں چاہے نہ بھریں، کمیٹی میں تو وہ شامل ہیں کیونکہ 3 ججز کی کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت۔ تو نہیں مانتے اگر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان دونوں ججز کی بات، تو پھر ٹھیک ہے وہ کونے میں بیٹھ جائیں، کیونکہ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں جو چیف جسٹس ہیں، اور سردار طارق مسعود صاحب وہ اکثریت میں ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔